अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि MA इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 53 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा मुआशरा, उसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। इसके मुतालिक हम चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की, और गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं। गुज़श्ता सबक में हमने जो चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की, उसका उन्वान था असरी ज़राए अबलाग। इस उन्वान के तहत हमने इस्लाम का नज़रिया इबलाग क्या है वो जानने की कोशिश की। दूसरे नंबर पर ज़राए इबलाग के मुस्बत असरात क्या हैं वो समझने की कोशिश की, और फिर आखिर पर ज़राए इबलाग के जो मनफी असरात हैं उनको जानने की और समझने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा मुआशरा, उसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। इसके मुतालिक हम चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आज के सबक में इस उन्वान के तहत हम सबसे पहले मुआशरा, इसका माना और मफ़हूम क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर मुआशरे की तारीफ क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, और तीसरे नंबर पर मुआशरे के अनासर क्या है, यानी किन बुनियादों पर मुआशरा तश्कील दिया जाता है, और चौथे नंबर पर मुआशरा जो भी तश्कील दिया गया है उसकी ज़रूरत क्या है और अहमियत क्या है, और सबसे आखिर पर हम इस्लाम का नज़रिया मुआशरा और उसकी ज़रूरत क्या है, यानी दीन इस्लाम ने किस अंदाज से मुआशरे को पेश किया है, और जो इस्लाम ने नज़रिया दिया है उस नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत क्या है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा किराम, बात अगर हम मुआशरा के माना और मफ़हूम की करें तो जो लफ्ज़ मुआशरा है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो कि आशरा युआशिरु का मस्दर है। आशरा युआशिरु ये बाब है, और इस बाब का जो मस्दर है वो मुआशरा है, और इसका माना जो होता है वो है मिलजुल कर रहना। इस्लाम में जो इसका मादा बनता है अशर, यानी आइन, शीन और रा है। अब चूंकि मुआशरे से मुराद अफराद का वो मजमुआ जो मिलजुल कर रहे, तो इज्तिमाइयत के बगैर इंसान की जिंदगी जो है वो नामुमकिन है, और इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक मुआशरे का मुहताज है। इंसान हर मुतलका शय के लिए मुआशरे का मुहताज है। अगर उससे तमाम ताल्लुकात हज़फ कर दिए जाएं तो फिर इसके पास कुछ बाकी ना रहे, और इंसानी जिंदगी की हैसियत जो है वो ख़त्म होकर रह गए। इज्तिमाई ज़िंदगी के बगैर इंसान के आमाल, अवराज और आदात की कोई भी कीमत नहीं रहती। जो लफ्ज़ मुआशरा है ये चूंकि आपने जान लिया है, ये अरबी के लफ्ज़ आशिर से बना है, जिसका माना मिलजुल कर रहना है, इकट्ठे होकर रहना। अशरा इंसान के अजीज़ों रिश्तेदारों की उस जमात का नाम है जिससे वो कुदरत और क़ुव्वत हासिल करता है। मुआशरे से मुराद अफराद का ऐसा गिरोह जो मुश्तरक मफादात की खातिर वजूद में आया हो। अंग्रेजी जुबान में इसके लिए सोसाइटी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते थी मुआशरे की तारीफ क्या है। इस हवाले से हम चंद एक तारीफात देख लेते हैं। सबसे पहले हम मोहम्मद इसहाक सदीकी साहब के जो बकौल तारीफ है वो देखते हैं। वो लिखते हैं, ये इंसानी रवाबत की एक कुल्ली मजमुआ है, इस हैसियत से कि ये रवाबित अमल से पैदा होते हैं जो ज़राओ मकासिद के रिश्ता से कायम है। इस तारीफ को समझे ज़रा। इसके मुताबिक इंसानी रवाबित का एक कुल्ली मजमुआ जो है वो मुआशरा होता है, और इस हैसियत से ये रवाबित अमल से पैदा होते हैं, यानी इंसान को जो काम पड़ते हैं, जो ताल्लुकात होते हैं, वो अमल की वजह से वजूद में आते हैं। तो ये इंसानी रवाबित का मजमुआ है, और ये जो रवाबित होते हैं ये ज़राए और मकासिद के तहत इंसान का जो रिश्ता कायम होता है वो मुआशरा कहलाता है। दूसरी तारीफ हम देखते हैं विकिपीडिया के मुताबिक। विकिपीडिया के जो मकाला नगार है उन्होंने इसकी तारीफ लिखी है, मुआशरा अफराद के ऐसे ग्रोह को कहा जाता है जिसकी बुनियाद ज़रूरियात ज़िंदगी में एक दूसरे से मुश्तरका रवाबित मौजूद हो। यानी इस तारीफ के मुताबिक भी हम यूं कह सकते हैं
کہ معاشرہ ایک ایسا گروہ ہے جس کی بنیادی ضروریات زندگی ایک دوسرے سے مشترکہ ہو، یعنی زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انسان ایک دوسرے سے کا محتاج ہو۔ مثال کے طور پر گندم ہے تو انسان محتاج ہے، اب عام جو لوگ ہیں وہ کسانوں کے محتاج ہیں، تو اس اعتبار سے انسان کے جو تعلقات ہوتے ہیں مل جل کر رہنا ہے، اس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ آگے ہم ایک اور تعریف دیکھ لیتے ہیں، وہ تعریف ہے جان ایف سوبر۔ وہ لکھتا ہے کہ معاشرے سے مراد ایسا انسانی گروہ جو ایک عرصہ سے اکٹھا رہ رہا ہو، یہاں تک کہ یہ گروہ منظم ہو گیا ہو اور جس کے افراد اپنے آپ کو ایک وحدت میں منظم کریں، یعنی مسلسل رہنے کے بعد لوگ ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں یا ایک بات پر ان کا اتفاق ہو گیا اور وہ گروہ منظم ہو گیا، تو ایسے گروہ کو بھی ہم معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے عناصر کیا ہے۔ معاشرہ جس بنیاد پہ وجود میں آتا ہے ان میں جو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر ایک حیاتیاتی عنصر، جغرافیائی عنصر، اور تیسرے نمبر پر ثقافتی عنصر جو ہے، اس بنیاد پر معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پہلا عنصر اس بات پر زور دیتا ہے کہ معاشرے میں لوگ حیاتیاتی ضروریات کے تحت متحد ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی ضروریات سے مراد وہ ضروریات زندگی جن کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، یا جن چیزوں پر یا جن ضروریات پر انسان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، جیسے سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یا دیگر اناج اور اخراجات وغیرہ ہیں، تو وہ اس پہلی زمرے میں پہلے عنصر میں موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر جغرافیائی عنصر ہوتا ہے۔ جغرافیائی عنصر سے مراد یہ ہے کہ وہ ذرائع یا وہ تعلقات جن کی وجہ سے انسان زمینی حدود میں آپس میں تعلق قائم کرتا ہے، یعنی ایک محلہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک ملک ہے، جغرافیائی حدود کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر جو بنیادی عنصر ہے وہ ہے ثقافتی عنصر۔ ثقافتی عنصر سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جو آپس کے تعلقات ہیں یا آپس کے جو رسم و رواج ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، یعنی انسان کے جو رسوم و رواج ہیں وہ ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ یا چند ایک لوگوں کے یا ایک گروہ کے دوسرے گروہ کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ لوگ یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ثقافتی عنصر جو ہوتا ہے یہ انسانی معاشرے کو بنانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ تین بنیادی عناصر بنتے ہیں معاشرے کے، یا تو حیاتیاتی یعنی ایسی ضروریات بنیاد ہوتی ہیں جن پر انسان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کی تشکیل دی جاتی ہے، یا پھر جغرافیائی حدود کی وجہ سے، زمین کے ایک ہونے کی وجہ سے، ملک یا محلہ یا علاقہ ایک ہونے کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پر جو ثقافت ہے یعنی رسم و رواج، لین دین کے معاملات اور رہنے سہنے کے جو معاملات ہیں وہ ایک جیسے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی معاشرہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ معاشرہ کا معنی چونکہ مل جل کر رہنے کے ہیں، تو اس اعتبار سے انسان پیدائش سے لے کر موت تک معاشرے کا محتاج ہوتا ہے، اور اس انداز سے اجتماعیت کے بغیر جو ہے انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ اگر انسان اکیلا رہنا شروع کر دے، بالکل الگ تھلگ دنیا کو چھوڑ دے، معاشرے کو چھوڑ دے، افراد کو چھوڑ دے، تو انسان کی زندگی ناممکن سی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے یا انسان کو جن چیزوں کی حاجت ہے زندہ رہنے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعلقات کو قائم کرے اور معاشرے میں رہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان تعلقات کو ختم کر دے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہ رہے، انسان بالکل بے یار و مددگار ہو جائے، اس کے تعلقات اگر ختم کر دیے جائیں تو انسان بالکل لاچار ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے معاشرے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انسانی زندگی کی حیثیت ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے جب انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم معاشرے کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اسلام کا نظریہ معاشرہ کیا ہے۔ قرآن حکیم نے اسلامی ریاست کو خالق کی وحدت اور انسانی اخوت اور مساوات کے عقیدے پر استوار کیا ہے۔ قرآن مجید نے جو بنیادی عقیدہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے،
تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی کسی خاص نسل علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے۔ جب بھی اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے وہاں پہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت مراد لی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسلام کا نظریہ معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پوری کی پوری عالمیت کو، یعنی پوری جو مسلمان قوم ہے اس کو ایک قوم گردانتا ہے، ان کو ایک قبیلہ یا نسلوں کے اعتبار سے نہیں قرآن مجید گردانتا، بلکہ اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، اور اس سے مراد دنیا میں کہاں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان بس رہے ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسلام کا نظریہ عالمی ہے، قبائلی وغیرہ نہیں ہے۔ تو دین اسلام نے جو نظریہ معاشرت دیا ہے یا جو نظریہ معاشرت دیا ہے، تو اس اعتبار سے انسان کے لیے اسلام ایسے معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے جس میں پوری کی پوری انسانیت کی بہبود اور فلاح ہو اور لوگ اس میں خوشحال رہے۔ اسلام ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسلامی معاشرے کی ضرورت اور اہمیت ہی کیوں پیش آئی، اسلامی معاشرے کو ہی کیوں قائم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے چند ایک اہم چیزیں ہیں جو آپ کو جان لینا ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اسلامی معاشرے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے۔ اسلام کا دیا ہوا اصول اور اسلام کے دیے ہوئے جو ضوابط ہیں ان کو معاشرے میں اپلائی کیا جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر شر کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسلامی ریاست میں جو بنیادی اصول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شر کو، برائی کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ تو اس لیے اسلامی معاشرہ ضروری ہے کہ جو بدعنوانی ہے، برائی ہے، رشوت ہے، یا کسی بھی انداز سے کسی کے حق لینا ہے، حق چھیننا ہے، تو اس سے پرہیز کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے اسلامی معاشرہ ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر خیر کے فروغ کے لیے یقینی اقدامات کیے جا سکے، بلائی کو بڑھاوا دیا جائے، اس کے لیے یقینی اقدامات کیے جائیں۔ تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ اسی طرح حقوق کی پاسداری کا تعلق ہو یا پھر اعلیٰ اقدار کا قیام ہو، تو بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں آپ کو ایک اسلامی معاشرہ ہی فراہم کر سکتا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے تو تب بھی ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے کو قائم کیا جائے۔ اس اعتبار سے اسلامی معاشرے کی ایک اپنی ضرورت بھی ہے اور اپنی اہمیت بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر انسان اسی وقت پیرا ہو سکتا ہے جب ریاست کی طرف سے یا ملک کی طرف سے اس پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہ ہو۔ تو ان چند ایک چیزوں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک اسلامی معاشرے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے معاشرہ، ضرورت اور اہمیت کو جاننے کی کوشش کی، اور اس سبق میں ہم نے معاشرہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، دوسرے نمبر پر معاشرے کی تعریف کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہم نے پڑھی معاشرے کے عناصر اور معاشرے کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اور پھر سب سے آخر پر اسلام کا نظریہ معاشرہ اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اسلامی معاشرہ کی بنیادی اقدار اور خصوصیات کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم جو اسلامی معاشرہ اس کی بنیادی اقدار اور خصوصیات کو جانیں گے، اور ساتھ اسلامی اور غیر اسلامی جو معاشرہ ہے اس کا تقابل بھی کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کے بنیادی عوامل کون سے ہیں؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔